बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल ने चंद तस्वीर ऐसी पब्लिश की हैं ट्विटर पर जिससे पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छिड़ चुकी है। चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लोग इखलाक से गिरी बातें करते आए हैं और करते रहेंगे, माजी में भी करते रहे। उन्हीं से मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस मुलाकात का मकसद क्या है? आखिर इंडिया और अफगानिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान के हवाले से क्या ख्वाहिश रखती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। कल बरोज़ इतवार आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। भरपूर इंतखाबी मुहिम तो चलाई गई, मगर सभी जमातें इस खौफ में मुब्तला हैं कि शायद इलेक्शन चोरी हो सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की चाइना विजिट से पूरी दुनिया ख़ासतौर पर इस खित्ते के अंदर कितना मजबूत और मस्बूत पैगाम गया है, इसके ऊपर बात होगी। और मुल्क के अंदर कोरोना की क्या सूरत हाल है, दीगर अहम मामलात के ऊपर भी बात करते रहेंगे। हारून साहब, सबसे इंपॉर्टेंट तो हम मुहिब की मुलाकात नवाज शरीफ साहब से कहा गया जी बाहमी दिलचस्पी के मामलात थे। बाहमी दिलचस्पी क्या है? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ इलाज कराने के लिए गए हैं और बाहमी दिलचस्पी क्या है, यानी किसी और आदमी से अगर वो अफ़गानिस्तान के किसी बावकार लीडर से मिलते तो ये बात तो अहम थी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो इंडियंस जो हैं वो इस वक्त नीम हुए हैं। वो फिरकी की तरह घूम रहा है उनका वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, ईरान गया है, मास्को गया है और गया है, हर कहीं घूम फिर रहे हैं। और इंडियन हुकूमत का अशरफ गनी का वायद सारा इंडियन गवर्नमेंट है। एक इत्तला ये भी है कि 3000 फ़ौजी इंडियन गए हैं। मैं इस पर यकीन नहीं करता क्योंकि ये रिस्क वो कभी नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो अफ़गान फ़ौजियों को ट्रेंड किया है और वो वहाँ गए हैं। उनसे हेलीकॉप्टर भी मांग रहे हैं, उनसे असला भी मांग रहे हैं, असला उन्होंने दिया भी है, पैसे भी दे रहे हैं। वही अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं। इसराइल की मदद भी उसमें शामिल हो सकती है, हमारे पास मालूमात नहीं है। और अमरीकी जो हैं वो कर रहे हैं बमबारी अफ़गानिस्तान पे, अपने उनके मिडल ईस्ट के जो अड्डे हैं और बहरी बेड़े हैं उनसे इतना दबाव वो तालिबान पर डालना चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का मुआहदा कर सकें। ठीक, अब सवाल ये है कि वहाँ होनी तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, यानी सब लोग जिसमें शामिल हों। चीन ने पाकिस्तान में भी आज यही कहा, अमेरिका भी यही कह रहा है, तालिबान भी ये कह रहे हैं कि दूसरों को हम शामिल करेंगे। लेकिन अशरफ गनी को सदर कौन मानता है? अशरफ गनी को सदर बनाए रखना और उसकी हुकूमत को बरकरार रखना इंडियन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट। सही, ठीक है। अब रह गई हमदुल्ला मुहिब की मुलाकात जी, तो ये नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है। ना सिर्फ उस शख्स से मिले जिसने गंदी गालियाँ दी पाकिस्तान को, उसको तो वो सड़क पे आ रहा हो और झुककर सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए, एक आदमी है जो मुल्क से बेवफाई का मरतकब होता है। फजलुल हक के बारे में जैसे शेर बंगाल कहा जाता है, कायद अज़म का ये ख्याल था कि 1940 के इलेक्शन में उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत करके पाकिस्तानी काज को नुकसान पहुँचाया। ठीक, इससे पहले वो कह चुके थे एक बार कि मैं वायसराय को ये क्रिसमस के तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ, ढाका में कहा था। वो रज़ा रब्बानी के वालिद अता रब्बानी ने लिखा है कि वो कायद आज़म अपने कब्र से बाहर निकले, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो थी वो सिंध में थी, जो सिंध असम्बली है, तो वो इतना झुका, फजलुल हक रास्ते में खड़ा रहा मुलाकात के लिए, मतलबन मिजाज आदमी था, कभी इधर कभी उधर, इतना झुका कि बिल्कुल वो यानी रुकू में तकरीबन चला गया। लेकिन कायद आज़म ने आँख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा और खामोशी से चलते गए। मजम्मत वो करते नहीं थे, बुरा भला किसी को कहते नहीं थे। ये बहस नहीं छिड़ गई है, ये नवाज शरीफ की ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसके अलावा हमारे पास सैकड़ों तफसीलात मौजूद हैं। वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब वो दर्जनों वाक़यात हैं जिसमें कम अज़ कम उसने इंडिया के सॉफ्ट कार्नर शो किया और रियासत पाकिस्तान की मुखालफत की, पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत की मुखालफतों पे तनकीद करना, उसकी मुखालफत करना, ताकि मुबालगे से मुखालफत करना था। इसमें तो कोई अच्छी बात नहीं, ये जमहूरियत में होता ही है, सारी दुनिया में होता है। देखिए, अब्दुल बासित कहते हैं 3 बरस वो रहे इंडिया में हमारे हाई कमिश्नर। सफ़ीर को हाई कमिश्नर कहा जाता है, यानी वो लोग जो बरतानिया से जिनका ताल्लुक़ रहा है। कनाडा में भी हाई कमिश्नर होगा, इंडिया में भी हाई कमिश्नर होगा, बांग्लादेश में भी हाई कमिश्नर होगा, बरतानिया में भी हाई कमिश्नर होगा, जितने मुल्क हैं। वो कहते हैं
کہ اور انہوں نے یہ بات اب یہ پاکستان میں نہیں کہی، کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی، جسے آج محی یوسف نے انٹرویو کیا، کہ جذباتی تعلق ہے مودی سے، میاں نواز شریف صاحب کا جذباتی تعلق ہے۔ دیکھیے وہ گئے اس کے جشن تاج پوشی پہ، اس کو جشن کی طرح اس نے منایا اور یہ کہا کہ میں مشورہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے کانسنٹ وہ دے چکے تھے۔ جی اچھا، حریت کا پہلا موقع تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں ملا۔ اب آپ پورا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ انہوں نے گجرال نے جب وہ 1996 میں حکومت سے نکالے گئے 93 میں، تو گجرال نے لکھا کہ کشمیری مجاہدین کے خلاف یہ ہماری مدد کرتے رہے۔ نواز شریف 99 میں جب وہ نکالے گئے تو مجید نظامی نے لکھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص یاسر عرفات بن چکا ہے، یعنی امریکہ کی لائن پہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا اس نے کر لیا، اس نے انڈیا سے کر لیا۔ چینی آپ کو پتہ ہے بھیجتے رہے انڈیا، اس پہ مجید نظامی صاحب بہت ناخوش تھے۔ ہاں جی، ایٹمی دھماکے پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو کریڈٹ لیتے اس کی وہ چھوڑے نا جی، کریڈٹ کو بات مکمل کرنے دیں۔ اس پہ الطاف غور کی کتاب ہے، اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ وہ تو پورا ملک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا۔ ممبئی کے کیس میں اس نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا، اعلانیہ ذمہ دار قرار دیا۔ ڈان لیکس کیا تھی؟ اچھا، پھر اس نے یہ پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوا تھا، وہ جو گجرانوالہ میں FIR درج کی گئی جی۔ پھر اس نے کرن تھاپر کو ایک انٹرویو میں، کرن تھاپر کو تھا یا IBN کو تھا، CNN کے ساتھ جو وابستہ ہے، 1913 کی انتخابی مہم میں یہ کہا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان ملبس ہے انڈیا کے اندر ٹیررزم میں؟ اس نے کہا میں پاکستانی ایجنسیوں، اس نے کہا میں اس پہ جوائنٹ کمیشن بناؤں گا، جوائنٹ کمیشن انڈیا اور بھارت کا۔ جنرل راحیل شریف اور ظہیر الاسلام کے ساتھ جب وہ انڈیا گیا تو وہ مسلسل قرضۂ زہر اگل رہا تھا پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی پالیسیوں کے خلاف۔ اب یہ دونوں آدمی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سفارتی آداب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں نہ بولے جب وزیر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کشمیر کا ذکر کریں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی آپ بلوچستان میں ٹیررزم کرتے ہیں، آپ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، ہزاروں شہری ہمارے شہید ہو گئے ہیں، بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، ISI کے دفاتر پہ آپ کو پتہ بعد میں حملے ہوئے، GHQ پہ ہوا، مساجد پہ ہوئے، امام بارگاہوں پہ ہوئے، مزاروں پہ ہوئے، مینا بازاروں میں ہوئے، چرچ میں ہوئے، کوئی چیز میں، اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اوباما کے سامنے پرچیوں پہ پڑھتے ہوئے جو بات اس نے کہی، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ بات وہاں بیٹھ کے کیوں کہہ رہا تھا اور اس کا مفہوم کیا تھا؟ صحیح۔ ڈان لیکس میں مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہوا؟ پھر میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں آج، کیا؟ اور اس کی تردید نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ مطلب اس وقت تو بعض لوگ ہیں وہ ایسے مناصب پہ ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، لیکن جب وہ اپنا منصب سے باوقار طریقے سے سب کدوش ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا تو وہ اس کی گواہی دیں گے۔ جنرل باجوہ کی تقرری کے بعد جتنی میٹنگز ہوئیں اس میں مسلسل وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہمیں نرمی برتنی چاہیے۔ ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ مثلاً یہ میثاق جمہوریت کیا تھا، لائیں نکالیں اس کو، اس کی 70ویں شق ہے وداؤٹ پریجڈس افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ یہ میثاق جمہوریت کی ہے، میثاق جمہوریت میں لکھا ہے وداؤٹ پریجڈس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ دیکھیے یہ سب جو اس نے کہا پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف، فوج کے خلاف، ممبئی کے معاملے میں، یہ پٹھان کوٹ کے معاملے میں، دوسری چیزوں کے معاملے میں، ڈان کو جو انٹرویو دیا، یہ FATF میں پاکستان پہ پابندیاں لگوانے کی بنیاد بنا، ٹھیک ہے؟ اب کچھ واقعات ہیں وہ اتنے بار دہرائے جا چکے، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ بغیر ویزے کے مودی اور اس کی پوری ٹیم کا اس کے گھر پہنچنا، انہوں نے نواسی کی شادی پہ پگڑی بدلنا، ان کا خود انڈین پگڑیاں پہننا، راجستھانی پگڑیاں پہننا، جندال کا بغیر ویزے کے آنا، مری جانا، اس کا جندال کا بیٹے کو لے کے گھر جانا، اب ہمارے سفارت خانے کو اور سفیر کو مطلع کیے بغیر انڈین بزنس مین سے ملنا۔ جی۔ محترمہ تسلیم اسلم جو جن کے ہماری ترجمان رہی ہیں جنیوا میں، جن کی زبردست ریپوٹیشن ہے، نہایت نیک نام خاتون ہے، انہوں نے کہا
ہم سے کہا گیا انڈیا کے خلاف بات نہ کریں، کلبھوشن کا نام نہ لیں۔ کیا یہ کوئی راز ہے کہ سلمان شہباز صاحب کا بیٹا سلمان شہباز، وہ عبدالباسط کہتے ہیں کہ یہ مجھے فون کرتا تھا کہ انڈینز کو ویزے دو، میں کہتا تھا پراپر پروسیجر سے آئیں۔ کیا یہ سب کچھ غلط ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک بڑھتے، جب بریک سے واپس آئیں گے میں گفتگو کو یہاں سے آگے لے کر چلوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات اور آزاد کشمیر کی کمپین میں اس کا واضح ثبوت ہونا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حمداللہ محب کی نواز شریف سے ملاقات کی تصویروں سے بات چلی تھی ہماری ہارون صاحب، لیکن اس کے اوپر جو تنقید کا سامنا رہا موسٹلی وہ پی ٹی آئی کے وزراء کی طرف سے آیا۔ کیا باقی سیاسی جماعتوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور مریم صاحبہ نے بھی بدلے میں تصاویر ٹویٹ کی ہیں۔ ملک کی سیاست ہے نا کہ حکومت پہ تنقید کرنے، اپوزیشن کچھ بھی کر دروازے پہ جاتے تھے سارے کے سارے سوائے جماعت اسلامی کے، سب جاتے تھے نا۔ یہ نہیں، اسفند یار بھی گیا، وہاں قتل عام، اور اس نے کہا یہ پشتون روایت ہے کہ وہ ہمارے گھر آ جائے تو ہم انہیں معاف کر دے گئے تھے، تیری اولاد نہیں تھی، تیرے بھائی نہیں تھے، تیرا خاندان نہیں تھا، وہ عام شہری تھے پشتون جن کو قتل کیا تھا، تو را کے ایجنٹوں نے قتل کیا تھا، تو کون تھا معاف کرنے والا؟ ہاں جی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ تو مریم بات یہ ہے کہ وہ اپنا وہ جنرل باجوہ کی تصویر جاری کی ہے، اس وقت تو یہ واقعات ہی نہیں ہوئے تھے، حمداللہ محب نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری میٹنگ ہے، اس میں وہ سرکاری عہدیدار ہے، اس میں وہ شریک ہے۔ عمران خان کے ساتھ تصویر جاری کی، قطار میں کھڑا، قطار میں استقبال کے لیے کھڑا، تو وہ کیا یہ کہے؟ اس وقت بھی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ یہ جو اس آدمی کو قطار سے نکال دیں، یہ ایسے ہوتا ہے؟ یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں ہیں جی۔ تو یہ اپنا خوہ بدر بہانہ بس یار، ہاں جی، ادھر گناہ بدتر از گناہ، شرم آنی چاہیے۔ اب اچھا بلاول کا سن لیں۔ اچھا بلاول سے آج جب پوچھا گیا، وہ اس کی تو عجیب کہانی نکل آئی ہے۔ بلاول سے جب پوچھا گیا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے، ان کا جو آدمی جاتا ہے ملک سے باہر، اس میں انڈائریکٹلی نواز شریف کو بھی جسٹیفائی کیا، حالانکہ انہیں مودی کا یار کہہ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اس پہ حکومت تنقید کرتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ بلاول جب نیو یارک پہنچے، سومرو صاحب ان کے ساتھ تھے، جمیل سومرو صاحب اور وہ 2 گارڈ، وہ انہیں وہیں چھوڑا اور وہاں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اپنے گارڈز کو اور اپنے ساتھی کو چھوڑ کے کہاں گئے اور کس سے ملے، اور کیا دفتر خارجہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ یہ وہاں پرامیننٹ پاکستانیوں سے نہیں ملے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملے، یہ وہاں کیا کرتے ہیں؟ ان کی ایکٹیویٹی کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب چلیے۔ اچھا یہ جو پہلو ہے، دیکھیے میں اس پہ حیران ہوتا تھا کہ بھائی یہ بالکل انڈیا کے خلاف بات نہیں کرتے اور عمران خان کے خلاف بہت بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف تو بات کریں، یہ تو قابل فہم ہے، لیکن یہ مودی کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے تھے، سارا اس کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ کہا جائے کہ عمران خان نے مودی سے کہا تھا تم آئین میں ترمیم کرو اور جناب اس کو وفاقی علاقہ قرار دے دو اور الگ کر دو، اپنا کشمیر کے حصے بکھرے کر دو۔ عمران خان نے کہا تھا، عمران خان نے سفارتی مہم نہیں چلائی، میں اسے قصوروار سمجھتا ہوں۔ یہ تو تھی ایک بات۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا تو افغانستان پہ اور کشمیر پہ کوئی موقف ہی نہیں ہے، اتنا ظلم ہوا اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ مگر پھر بھی وہاں جیتنے کی امید ہے انہیں ہارون صاحب آزاد کشمیر کے اندر۔ کون کہتا ہے کہ امید ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہار رہے ہیں بالکل واضح طور پر۔ وہ تو آج ایک وفاقی وزیر سے، عمران خان قریبی ساتھی سے میری بات ہوئی، اس نے کہا غلط ہاتھوں میں کمپین دے دی، ناقص امیدوار، کہ ورنہ 44% ووٹ گیلپ کہہ رہا ہے نا، گیلپ نون لیگ کا مخالف تو نہیں ہے، 44% لوگ کہہ رہے ہیں جی جیت رہی، تو وہ کہتے ہیں ہم تو 2/3 اکثریت لیتے، وہ تو گنڈا پور کو دے دی کمپین۔ ٹھیک ہے، تو بلاول جو نئے قانون کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ نیا قانون یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن آزاد کشمیر میں جب بھی ہوں تو ووٹ گننے کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کو فاتح قرار دے دیا جائے۔ کیا نیا قانون ہے؟ یعنی نیا قانون کیا؟ الیکشن کمیشن کس کا ہے بنا ہے؟ وہ آزاد کشمیر حکومت کا ہے، حکومت میں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، مالی خود مختاری اب انہیں حاصل ہے، پنجاب، سندھ، زرعت، پختونخوا سے زیادہ۔
اچھا وہ اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے، میں اس کی تائید نہیں کرتا کہ ان کے لوگوں کو شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک تجویز یہ آئی ہے، اب یہ دھاندلی کی جو بات آپ نے کی نا کہ دھاندلی کی ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں، وہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، کون دھاندلی کرے گا؟ آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو روایت ہی نہیں ہے، پارٹیاں بدلنے کی روایت تو ہے، مگر یہ تو وہاں روایت نہیں، مسلح لوگ ہیں، قبائلی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہر شخص دوسرے کا چہرہ پہچانتا ہے، کیا دھاندلی وہاں ہو سکتی ہے؟ چھوٹی موٹی تو مطلب یہ ہوگی ہی، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تجویز آئی کہ جی کشمیر میں نا یہ پاکستان کے کشمیر کے الیکشن ایک دن ہو، بھائی یہ کوئی یہ عجیب و غریب بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی متحارب حکومتیں اگر آ جائیں، لیکن صرف یہ وجہ نہیں، مرکز کے پاس صرف ترقیاتی فنڈز کے لیے نہیں جاتے گلگت بلتستان کے لوگ اور وہ آزاد کشمیر، اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ہم آہنگی رہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان ہی ان کی ترجمان ہے نا دنیا میں، وہ اپنی تنہا جنگ تو نہیں لڑتے، ٹھیک ہے۔ تو باقی وہ جو ہے تو گیلپ پہ کیس ایک کر دیں کہ جھوٹا اس نے سروے کیا ہے، ڈاکٹر جاز شفیق گیلانی پہ ایک مقدمہ دائر کریں کہ انہوں نے ایک جھوٹا سروے کیا، جعلی سروے کیا۔ صحیح ہے۔ سیالکوٹ کی سچویشن کیا ہے پی پی 38 کے حوالے سے؟ پھر ہم آگے پیگاسس کی طرف بڑھیں گے ہارون صاحب۔ سیالکوٹ کی صورتحال ایک تو یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جو جلسہ کیا ہے جی وہ اس نے بھی علی امین گنڈا پور نے بھی کمال کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ وہاں رہا، ہاں جی جی۔ یہ جو ہے اس میں 14 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنا مریم کے جلسے میں شامل ہوئے ہیں، اس پہ شوکاس بھی ہوا ہے مریم صاحبہ کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب ہے ان کی فہرست میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ خواجہ محمد آصف، شیراز فاطمہ ایم این اے، رانا ثناء اللہ ایم این اے، زاہد حامد خان ایم این اے، خرم دستگیر ایم این اے، گلنار شجاع پاشا ایم پی اے، جاوید لطیف ایم این اے، پرویز رشید تو نہیں ہے، یہ تو کیپٹن صفدر، رانا شمیم احمد خان، ذیشان رفیق ایم پی اے، عارف برنا لکھا ہوا ہے یا ہرنا ہے کیا، رانا عبدالستار ایم پی اے، منشا اللہ بٹ ایم پی اے، یہ شامل ہوئے ہیں۔ دیکھیے وہاں مقابلہ ہے بڑا سخت، متضاد بالکل اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں وریو خاندان کہ وہ جیت جائے گا۔ مجھے آج ایک پی ٹی آئی کے بہت ممتاز لیڈر نے بھی کہا کہ ہم نے وہاں بہت غلطیاں کی ہیں، ہم ہار جائیں گے، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، لیکن ہمارے کارسپونڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بالاتریہ نے پسرور روڈ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا اور سڑکیں بنائی ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے جو میں نے بتایا تھا، اور پرامیننٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، اقلیتوں کے ساتھ رابطہ ہے، چیمبر کے بیشتر لوگ ان کے حق میں ہیں، ہمارا کارسپونڈنٹ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ سورسز یہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت مقابلہ ہے، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایج حاصل ہے۔ وہاں بہرحال سروے تو کوئی ہوا نہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں تو ایک سروے ہوا جیسا تیسا ہوا، اور عام طور پہ اخبار نویس متفق ہیں، مجھے کوئی اخبار نویس نہیں ملا، چند دن باقی رہ گئے اس کے بعد، لیکن یہ ہے کہ وہ پرسوں وہ حجام سے پوچھا ایک آدمی نے کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں، اس نے کہا ذرا سا توقع فرمائیں ابھی سامنے ہوں گے، ہاں جی، تو وہ پتہ تو چل ہی جائے گا اس کا، صحیح ہے، لیکن بہرحال دعوے انہوں نے ایک نفسیاتی فضا بریار خاندان نے پیدا کر دے کہ ہم جیت رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بھائی وہ ووٹر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا نا، اگر تو وہ ان کا رویہ اچھا رہا ہے، وہ گھلتے ملتے رہے ہیں، اچھا اس کو اپنا ارغان سبحانی کو جو ایم این اے ہے، جو کزن ہے اس کا جو امیدوار ہے، اسے 50,000 روپے جرمانہ ہوا تھا۔ اب الیکشن کمیشن اس میں کیا کرتا ہے؟ ایسی سری وائلیشن پہ وائلیشن کیا ہے جی، ڈٹ کے وائلیشن کی ہے علی امین گنڈا پور نے، کسی نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے، سر پہ بال لگائے ہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس نے لگائے ہیں، نہیں ٹیکس کے پیسوں سے لگایا ہے، جو بھی ہے یہ دیکھیں نا، آپ کرنے کی 1000 باتیں، ہم نے ابھی نواز شریف کے کتنے کمزور پہلو بیان کیے، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہیں، اچھا یہ تو آپ نے دکھا دیا، اب آپ مجھے بتائیے کہ عابد شیر علی کا کلپ آپ دکھا سکتے ہیں؟ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، نہیں وہ آپ دکھا سکتے ہی نہیں نا، دیکھیں نا اس میں تو وہ اس آدمی پہ جو الزامات لگا رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ ایک فکرہ دکھا دیں گے، باقی تو وہ گندی گالیاں دے رہا ہے اور اس پہ اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے کہ وہ محب جو ہے، حمداللہ محب
وہ بھی شرمندہ ہو جائے. ایسی باتیں. اچھا پھر یہ تو ان کا تو انتخابی مقابلہ ہے. وہاں تو یہ ہوا کہ انہوں نے خاندان نے یہ الزام لگایا اس پہ کہ بھائی آپ قطار توڑ کے اندر آئے ہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتا سوری تو بات ختم ہو جاتی. اس نے اس آدمی کی بیوی کے بارے میں 6-7 دفعہ ایسے الفاظ کہے ناقابل بیان جو کبھی کسی صورت بیان ہی نہیں کیے نہ لکھے جا سکتے ہیں, بلکہ پرائیویٹ محفل میں بھی کوئی شریف آدمی کہتا اکتائے گا. اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. مجھے یاد ہے کہ فوزیہ وہاب کے ساتھ اس نے اتنی بدتمیزی کی, میں اس پروگرام میں تھا, کہ وہ اٹھ کر چلی گئی. ٹھیک ہے, اور کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تو یہ ساری سوسائٹی کو یہ سوشل فیبرک سارا تباہ ہے. ہمارے بعد مزاحیہ پروگرام بھی بعض ٹی وی چینلز کے ایسے ہیں جس میں عام طور پہ یہ فکرہ کہتا ہے, کوئی آدمی کسی پہ طنز کرتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارا بہن ہوئی ہوں. ہاں جی, اچھا اس سے بھی زیادہ غلیظ گفتگو ہوتی ہے. یہ جو گندے تھیٹر ہیں, شہباز شریف صاحب بھی بڑے لیڈر تھے اور عمران خان بھی بہت بڑے لیڈر ہیں, سپورٹر. یہ اتنے گندا تھیٹر ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. اچھا ٹی وی پہ اور تو ہر چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے, جو غلاظت بھی کھیری جاتی ہے. سارے مزاحیہ پروگرام برے نہیں ہیں, مگر کوئی لیمٹس ان کو توجہ دلائیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو بلا کے کہیں کہ بھائی ابتذال اور چیز ہے, مزہ اور چیز ہے. یہی مزاح کی تو ضرورت ہے, مزاحیہ پروگرام دنیا بھر میں ہوتے ہیں, لوگوں کو مہیا کرنی چاہیے, مگر یہ ابتذال ہے. گندی گفتگو اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اور ان سب بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ سے واپس آئیں گے. تو پیگاسس سافٹ ویئر کے حوالے سے کیوں بنایا جاتا ہے, کیوں دیا جاتا ہے, اور اس کو کن مقاصد کے استعمال کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. افغانستان کی صورتحال اور ملک کے اندر کرونا کیسز اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر بھی کچھ میں بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, پیگاسس سافٹ ویئر یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے, بنایا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں جی, سافٹ ویئر بنایا گیا, اسرائیل نے بنایا بظاہر دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کہ ان کے ٹیلی فون سنے جا سکے. اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نمبر اس سافٹ ویئر اگر موجود ہو, مثلا میرے فون میں اگر وہ سافٹ ویئر ڈال دیا جائے, میں کسی کو فون کروں تو اس کے بعد اس کے فون پہ جو گفتگو ہوگی, جو تصویر ہوگی, کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہوگی, وہ اس فون پہ منتقل ہو جائے گی. یہ فوجی مقاصد کے لیے بنایا گیا اور حکومتوں کو بیچا جاتا ہے. اب اس نے یہ کیا مودی نے کہ اس کو 3 جگہ پہ استعمال کیا. ایک اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا, وہ راہل گاندھی کے بیٹے نے کہا کہ ملک سے بے وفائی ہے, اور ایک کشمیری لیڈروں کو, گیلانی, محبوبہ مفتی, یاسین ملک وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں, ان کے خلاف استعمال, اپنے کاروباری مخالفین کے خلاف. اچھا. اور پاکستان میں حکومت کے اپوزیشن لیڈروں کے خلاف استعمال کیا, عمران خان کے خلاف استعمال کیا. ظاہر ہے اس لیے کہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے. اور یہ اس نے کہا شہزاد اکبر نے کہ یہ پاناما سے بڑا سکینڈل ہے, اس کا فرانزک آڈٹ کرائیں گے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے فوجی مقاصد کے لیے تو ہماری پوری صلاحیت بروئے کار آتی ہے. ہم نے ایٹم بم بنا لیا, انڈیا سے فار بیٹر ایٹم بم بنا لیا, میزائل اس سے بہتر بنا لیے. ہم آئی ٹی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے, ہم ٹیکنالوجی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ وہ بنا سکتے, ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کم از کم اس قابل تو ہوں کہ بچا لیں اپنے آپ کو ہمارے ٹیلی فون سے. اس پہ توجہ, آپ تعلیم پہ کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے, اور آئی ٹی کو تو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. 1990 میں ایک گروپ آیا تھا پاکستانیوں کا, انہوں نے کہا آئی ٹی پاکستان کا مستقبل ہے. تو شریف خاندان نے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا, ورنہ آج $20 بلین کی آپ کا مسئلہ ہی نہ ہوتا. صرف آئی ٹی سے آپ $20-30 بلین کما رہے ہوتے, آپ نے 20-30 لاکھ جو ہے وہ آدمی پیدا کر لیے ہوتے. تو یہ کون سا ایسا مشکل کام تھا؟ تعلیمی ہے, ٹیکنالوجی ہے, شعور ہے, قوموں کی بیداری ہے. ورنہ قوموں پر وہ راگ ایجنٹ مسلط ہو جاتے ہیں. کراچی میں نواز شریف مسلط ہو جاتے ہیں, بلاول مسلط ہو جاتے ہیں. بلاول جو گفتگو کر رہا ہے, کیا وہ ایک سیاستدان کی گفتگو ہے؟ وہ کہہ رہا ہے سڑکیں نہیں ہیں آزاد کشمیر میں, پانی نہیں. سندھ میں تو بہت صاف پانی ہے, جنوبی اضلاع کے لوگ
इंडस्ट्रियल वेस्ट और घरों का गंदा पानी जिस नहर में पड़ता है उस नहर का पानी पीते हैं, उसमें मजबूर है। ये एक ऐसी कौम है जिसे मालूम ही नहीं कि उसके लीडर उसके साथ क्या कर रहे हैं। मोहित यूसुफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया करन थापा, मोहित यूसुफ साहब को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। वेरी वंडरफुल, टू द पॉइंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा दहशतगर्दी बंद करो और कश्मीर पे बात करो तो मुज़ाकरात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, सही है। और बहुत ही मतलब अच्छे इंतखाब साबित हुए हैं। टू द पॉइंट बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, वो जुबान बोलते हैं जो एक सफारतकार को बोलनी चाहिए, बोल्ड भी रहते हैं। सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब एक और भी मामला, जब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, क्या हम्दुल्ला मुहिब की ये मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ कराने में इंडिया का किरदार है? मैं ये तो कह चुका हूँ। अमेरिका आगे चले, इंडिया है। इस वक्त अशरफ गनी का सबसे बड़ा सहारा इंडिया भाई अमेरिका को परसू कर रहा है। ठीक है, डन हो गया। अब कोविड की सूरत, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद भी हारून साहब देखिए जी, 20% वहाँ हो गया है, 13.5% पेशावर में हो गया है, 24% कराची में हो गया है, सिंध में 10% है। ये पंजाब में सिर्फ अभी तक सूरत हाल ठीक है, 2.5% है, यानी इतनी खतरनाक नहीं। ये 1% पे था, इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पे 5% है। अब उन्होंने कहा कुछ शहरों में, रावलपिंडी में, अपना मुल्तान में, कराची में, पंजाब के बाद अजला में घर घर जाके पिलाएंगे, और वो 10 लाख पे जाना चाहिए। देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन थी किसी ने सोचा ही नहीं, वही कलकत्ता वाला मामला हुआ, अपना मशरक़ी बंगाल वाला मामला हुआ। आज़ाद कश्मीर में अगर फौरी तवज्जो न दी गई, 20% का मतलब है एक तूफ़ान आएगा। एहतियात तो लोग करते नहीं, ये 20 से 60 हो सकता, 40-60 हो सकता है। अब हम कहते कहते थक गए, लेकिन बहरहाल अगर कोई आदमी प्यासा हो तो उसका इलाज तो पानी है, अगर कोई मरीज़ हो तो उसका इलाज तो दवा है, और इसकी दवा परहेज़ है। देखिए, अब कोई ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं कि जिन्होंने दोनों खुराकें लगवा ली हैं और वैक्सीन है इसका इलाज, उन्हें भी हो रहा है, मगर उसमें जान का ख़तरा नहीं होता, दर्द नहीं होता, तकलीफ उस तरह नहीं होती, हल्का सा बुखार होता है और चंद दिन में वो ठीक हो जाता है। इसीलिए जोर लगा रहे हैं कि सब अच्छे जितने भी लोग हैं वो जाएं और वैक्सीन लगवाएं, लाजमी करवाएं। हारून साहब मेरे पास आखिरी 5 मिनट है। अफ़गानिस्तान के अंदर कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सवाल अभी भी। देखिए, जो शाह महमूद गए हैं ना, उसमें जो 3 पॉइंट हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तज़वीराती ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे, ये बहुत अहम है, ये हमें पहले बात करनी चाहिए थी। फिर ये है कि ये जो सीपे के मंसूबे इस पर तेज़ी से काम करेंगे। तीसरा नुक्ता उतना ही अहम है कि अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए, और वो तशद्दुद जो है वो नहीं करना चाहिए फरीकों का, यानी दोनों फरीकों को नहीं करना चाहिए। और शाह महमूद ने ये भी कहा हम आहंगी है। हम आहंगी का मतलब ये है कि फिर अमेरिका से हम आहंगी नहीं है, फिर खाम खा अमेरिका की गोद में आप घुस रहे हैं, किस लिए? देखिए, अफ़गानिस्तान के मसले का एक ही हल है, वो है कंसेंसस गवर्नमेंट। आसानी से नहीं होगा। अफ़गानिस्तान में एक ढीली ढाली फेडरेशन बन सकती है। हमेशा ये रहा है, वहाँ पुलिस के पास लोग नहीं जाते, अदालतों में नहीं जाते, कबाइल अपने फैसले करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही, हर कबाइली इलाके में ये होता है। हज़ारा जात हैं, तुर्कमान हैं, ताजिक हैं, बार बार हम दोहराते हैं, मरकज़ उसमें मुदाखलत नहीं करता बहुत सारे मामलात में। ये इनिशिएटिव तालिबान को लेना चाहिए। पाकिस्तान ने कह दिया कि कंसेंसस गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी उसका मफहूम यही है। तो ये वो जो बमबारी कर रहे हैं अमेरिकी, वो किस लिए कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन से बात कर सकें। तो उसका हल यही है। ये हमेशा बफर स्टेट रहा, ये 74 तक 250 साल तक बफर स्टेट था। ये ना रूस और बरतानिया की जंग थी तो ये रूस या बरतानिया के साथ में से किसी के साथ नहीं था। ये अमेरिका और रूस की जंग थी तो किसी के साथ नहीं था। दोनों थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट वहाँ करते थे। कदीम कबायली माशरा है, उसमें पामीर हाइट से ले के जलालाबाद तक कबाइल हैं और कबाइल फैसला कुन हैं। उसमें हिकमत यार ने सबसे अच्छा फार्मूला पेश किया था कि भाई जंग बंदी कर लो, इस दौरान मुज़ाकरात कर लो। 2 सतहों पे हो सकता है। एक लोया जरगा कि वो बैठें और उस वक्त तक न उठें जब तक कोई फैसला ना हो जाए। और उसमें नुक्ता सिर्फ एक ही है, हर शख्स की जान व माल महफूज हो, हर शख्स का इक़्तिदार में हिस्सा हो। यानी बामियान है या ये वो शमाल के इलाके, तो वहाँ गवर्नर उनके हों, ठीक है, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आइन पे भी, तरीके हुकूमत पे भी, कौमी अदारों पे भी। सही, ठीक है, इसके बगैर नहीं होगा। और फाइनली यही होगा
اس لیے کہ جب قوموں کا وجود خطرے میں پڑتا ہے، جیسے امریکہ کی خانہ جنگی میں ہوا تھا 1859 میں یا 58 میں، تو پھر یہی ہوا تھا، جب لوگ مرتے چلے جاتے ہیں تو ایک دن اس کا کوئی دیکھے نا، اسی کے رد عمل میں طالبان اٹھے تھے، مگر طالبان جو ہیں وہ پشتونوں کی آبادی ہے 45%، اگرچہ سب سے بڑا گروپ ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی تو امن چاہیے، عزت چاہیے، روزگار چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کی قوموں میں اگر ذرہ برابر بھی اخلاص ہے، دنیا کے اپنا بھی مفاد اگر عزیز ہو، 15-20 سال وہاں انڈسٹریلائزیشن کے لیے انہیں مدد دی جانی چاہیے، اور نگران ادارہ ہونا چاہیے، یو ایس ایڈ جیسے نہیں جو اپنے وسائل ضائع کرتا ہے پاکستان میں، ایسا عالمی ادارہ ہونا چاہیے جو ٹرینڈ ورکر پیدا کرے، انڈسٹری وہاں لگائے لوگوں کے لیے۔ اب سمگلنگ وغیرہ تو ہوگی نہیں اس طرح سے جس طرح ہے، ادھر بھی روس نے فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم بھی یہاں باڑ لگا رہے ہیں، تو انڈیا جو ہے وہ سپائلر ہے، اس وقت خرابی وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ افغانوں کی باہمی بات چیت ہے جس میں پاکستان، ایران، ترکی، چین مددگار ہو سکتے ہیں، روس بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، آخری 2 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب، یہ تمام چیزیں جو آپ نے کی یقینی طور پہ قابل قبول ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اگر کیا جائے تو؟ فائنلی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پہلے اس میں امریکہ کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، امریکہ کو بھی شامل کر لیں اس میں، تو وہ تو معاملات پھر وہیں پہ اسی نہج پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے نا۔ اگر صلح کی سوال تو نیت کا ہے، کیا امن چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کا امن سازگار ہے، امن سازگار ہے، تو پھر اس طرح کی کارروائیاں جیسے آپ نے بتایا، ابھی آپ نے کہا یہ مصدقانی 3000 فوجیوں کے حوالے سے، ہارون اب اس کو چھوڑ دیجئے، ہم اس پہ بات مکمل دوحہ مذاکرات کا کیا نکلے گا؟ وہ آخری لائن نہیں، دوحہ مذاکرات سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، دوحہ مذاکرات سے۔ ٹھیک ہے، چلے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔